बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान को एक दिन में GHQ की जानिब से 2 पैगामात मौसूल हुए हैं। और इससे पहले कि आपको बताएं कि इन 2 पैगामात के अंदर था क्या और ये पैगाम किसके ज़रिए मौसूल हुए इमरान खान को, इन दोनों पैगामात मिलने के बाद आखिरी फतह गोया इमरान खान के हाथ में है। आखिरी फतह उन्होंने दबोच ली है और 2 गारंटियों की बात की जा रही है, एक मुल्की और एक गैर मुल्की। और इन गारंटियों के बाद PDM अपना सारा सामान छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है। तफसीलात में जाने से पहले आगाज़ करूंगा मैं आपको ये जो पैगामात इमरान खान तक पहुंचाए गए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इससे पहले आपके सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक तकरीर का इक़्तिबास रखूंगा, क्योंकि बड़ा ही अहम ताल्लुक है उसका इस मामले के साथ। ज़रा गौर से सुनिएगा। 14 जून 1948 आर्मी स्टाफ कॉलेज कोयटा, कायद-ए-आज़म ने खिताब किया और कहा, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, इट इज़ वी द सिविलियंस हु डिसाइड दीज इशूज एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टास्क with which you are entrusted। कायद-ए-आज़म स्पीच एट द ASC कोयटा ऑन जून 14, 1948। कायद-ए-आज़म का वाज़ेह पैगाम कि आप आर्म फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सर्वेंट्स हैं। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि आप नेशनल पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियंस नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, हम इश्यूज़ डिसाइड करते हैं और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको जो टास्क दें उसको आप कामयाबी के साथ अदा करें। ये आपने सुन लिया। अब आपको लेकर चलते हैं 2 पैगामात की जानिब। पहला अहम तरीन पैगाम जनाब कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर छुपा है और दूसरा अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की मशहूर कारोबारी शख्सियत ताजिर अकील करीम डैडी की जानिब से दिया गया, जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की ज़मान पार्क के अंदर। अकील करीम डैडी का बैकग्राउंड ये कि वो इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कई शख्सियात और इदारों के दरमियान मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी से कामयाब बना चुके हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी वो खासे एक्टिव रहे, बाज़ मामलात के ऊपर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के भी खासे करीब समझे जाते हैं। और उनकी जानिब से जो पैगाम मिला उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले जो एलामिया है मुज़ाकरात का, माफ़ कीजिए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, उसका एक अहम तरीन नुक्ता जो है, अहम तरीन पैराग्राफ जो है वो आपके सामने रखना अज़ हद ज़रूरी है। वो क्या है? वो जनाब ये है, बाकी तमाम दोस्त अहबाब बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया जाए। इस फैसले की तायद की है कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो अहम तरीन जुमला है इसके अंदर, एक ऐसे इजलास के अंदर जिसमें वफाकी वज़रा थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, तीनों सर्विसेज चीफ थे, सलामती से मुतल्लिक इदारों के सरबराहान थे। और इसमें ये एलामिये के मुताबिक जो ख़ास जुमला जिसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया गया और मुख्तलिफ सोर्सेज़ को टीवी चैनल्स में कह कर इसको बार बार चलवाया गया, वो जुमला था जनाब के फोरम ने सियासी इख्तलाफात को महाज आराई की बजाय जमहूरी अक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। अब अगर ये समझा जाए कि ये जुमला वफाकी वज़रा की तरफ से आया या शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है जो नाम नहाद उनकी तरफ से आया गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि एक दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर भी इसी से मिले जुले जो अल्फाज हैं वो शामिल होते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको मुज़ाकरात के ज़रिए, अवामी तायद के ज़रिए और एतमाद की फ़ज़ा को साजगार बनाकर तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान गुफ्तो शनीदी से मुमकिन है, ताकि जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ इस किस्म के अल्फाज कोर कमांडर के एलामिये के अंदर इस्तेमाल किए गए थे। और अब अगले ही दिन जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है तो इसमें यह कहा जाता है कि सियासी इख्तलाफात को महाज आराई की बजाय जमहूरी अक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसके दरमियान सियासी इख्तलाफ हैं? एक तरफ PDM में शामिल 14 सियासी जमातों का टोला है, दूसरी जानिब अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। डेफिनेटली इस एलामिये का यही मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो
PDM کی جماعتیں ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی میں یہ جملہ انتہائی اہم اور صرف 2 دن قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے بھی کچھ اسی قسم کے ریمارکس دیے گئے، جس میں اس کیس کو جو کہ پنجاب کے الیکشن سے متعلق ہے 23 مئی تک لے جانے سے پہلے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ مذاکرات کو ایک اور موقع دیں، اور ممکنہ طور پر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر مذاکرات کی یہ کھڑکی ہے وہ ایک بار پھر کھل سکتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر عمران خان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا چکا کہ مذاکرات کے اندر ہمارا ہے جناب 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر پہلے بھی جو PDM کی جماعتیں ہیں وہ گئی تھی بھاگ، اور وہ کیا تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا؟ یہ تھا کہ پنجاب کے الیکشن کو جو کہ آئین اور قانون کی روشنی میں 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت ہونا تھے، وہ نہیں کروائے آپ نے، آئین اور قانون آپ نے توڑ دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نچلے ہو کر بیٹھ جائیں، مذاکرات پر بات کریں، ان الیکشن کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز نہ کریں جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، جلسے جلوس نہ کریں، تو اس سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ان اسمبلیوں کو توڑ کر نئے عام انتخابات کی تاریخ دینا ہوگی، تاکہ پھر پنجاب اور KP کے الیکشن بھی اسی ایک تاریخ کو منعقد ہو سکیں، جو تاریخ بالکل بھی 13 اگست ان اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کی نہیں ہو سکتی۔ ڈیفینیٹلی پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ کیا آئے گا؟ یہ وہ واحد نقطہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا مذاکرات میں جانے کے لیے۔ اب دوسرا اہم ترین پیغام عمران خان کو اور اس کا رسپانس عمران خان کا بڑا دلچسپ۔ عمران خان کو یہ کہا گیا، پیغام پہنچایا گیا معروف کاروباری شخصیت کے ذریعے، انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ ملک کے اندر جو ہے وہ یہ جو سیاسی عدم استحکام اور یہ جو دیگر فضا ہے، اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پردہ سکرین سے غائب ہو جائیں، سائڈ پہ چلے جائیں۔ ملک میں ایک ایسی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ کی وجہ سے، یہ کہا گیا عمران خان کو، آپ کی وجہ، جس کا جواب عمران خان نے یہ دیا کہ یہ آئین اور قانون کو توڑنے کی وجہ سے ہے، تو یہ کہا گیا کہ اس کے اگینسٹ آئندہ 14 سے 15 دنوں کے اندر آپ کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے۔ اب اس پر عمران خان کا جواب بڑا ہی دلچسپ تھا۔ عمران خان نے بڑا ہی واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت یہ ملک پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ یہیں پر اپنے خون کے آخری قطرے تک ڈٹ کر مافیا کا اور ہینڈلرز کا مقابلہ کریں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ملک سے باہر بھیج کر پیچھے پھر سنیاں ہو جان گلیاں تے پھر مرزا یار پھرے، ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے پیغام رساں کو یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترازو کے تلڑے جو ہے وہ جو پلڑے برابر کیے جائیں، تو اس میں جو سزا نواز شریف کو ہوئی تھی وہ عدالتوں نے دی، وہ ایک انٹرنیشنل کیس تھا، اس میں پاکستان کے اداروں نے ثبوت اکٹھے کر کے دیے، میں نے تو صرف ایک کیس لے کر گیا تھا اور کمپین عوامی رابطہ مہم چلائی تھی۔ میں یہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نواز شریف کو وطن واپس لائیں، ہم دونوں کا نام ECL کے اندر ڈال دیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کون الیکشن جیتتا ہے، آپ الیکشن کی ڈیٹ تو اناؤنس کریں۔ عمران خان نے واضح طور پر باہر جانے سے انکار کر دیا، اور دوسری جانب عمران خان نے یہ بھی کہا پیغام رسان کو کہ مذاکرات کے اوپر میں آنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن وہی ایجنڈا ہوگا مذاکرات کا جو کہ اس سے پہلے تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا کے الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ دی جائے۔ اب اس ماحول کے اندر کچھ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ بھی سامنے ہیں جو عمران خان کی فتح کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے جناب؟ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان اطلاعات کے مطابق ان کا آرمی چیف کو ٹیلی فون اور موجودہ صورتحال کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ملاقات ہوئی عمران خان سے، اور پھر اسی دوران سعودی جو نائب وزیر داخلہ ہیں ان کی پاکستان آمد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے چند عرصہ پہلے ایک بات کی تھی، سعودی نائب وزیر داخلہ پاکستان جو کہ انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں پاکستان پہنچے ہیں، وہ محمد بن سلمان کے، اور عمران خان نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کے محمد بن سلمان کے ساتھ رابطے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں گھٹنے ٹیک دوں، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب اس دوران ہو کیا رہا ہے؟
قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ بل 2023 منظور۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے منتخب نمائندوں سے اب یہ پوچھ نہیں سکیں گے کہ ہاں جناب یہ پیسے، یہ سڑک، یہ اسپتال اس کے لیے آپ کو ملے تھے، یہ کہاں پر گئے؟ آپ کے اوپر تو توہین پارلیمنٹ لگ جائے گی جس کی سزا ہوا کرے گی۔ بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محمود مولوی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ وہی ایک پرانا اسکرپٹ جو چلتا آ رہا ہے، اور پھر اس قسم کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر کہ علی زیدی چھوڑ جائیں گے، فواد چودھری چھوڑ جائیں گے، شاہ محمود قریشی چھوڑ جائیں گے، بالکل ان خبروں کی قطعاً کوئی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریج کرنے کی کوشش۔ پھر نگران حکومت پنجاب نے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری دی، ایک مرتبہ پھر دباؤ بڑھانے کی کوشش۔ اور پھر پی اے سی اجلاس میں چیف جسٹس اور ججز کی مراعات کی تفصیلات طلب۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش ججز نے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنی تنخواہیں خود تھوڑی تو کی ہیں، آپ سے پارلیمنٹ کے اندر ہی سے یہ ساری چیزیں ہو کر گئی ہیں۔ اس موقع پر اس معاملے کو اچھالنے کا کیا مقصد ہے؟ اور جنگ جیو گروپ کا بار بار یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس اتنی تنخواہ لے رہے ہیں، اس معاملے کا کیا تعلق ہے ان تمام تر چیزوں کے ساتھ؟ پھر توہین چیف الیکشن کمشنر کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 23 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، یہ بھی ایک دباؤ بڑھانے کا طریقہ۔ اور پھر 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، جنگ جیو گروپ بڑا اس کے اوپر کھیل رہا ہے۔ نیب نے عمران خان کو 18 مئی کو طلب کر لیا، متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے جناب القادر یونیورسٹی زمین کا کاغذات باقی ساری چیزیں بھی ساتھ لے کے آئیں۔ پھر مشیر داخلہ شہزاد اکبر کو بھی طلب کر لیا، یعنی کہ وہ تمام ٹیکٹکس جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پر کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ بڑھایا جائے، اور اپنے مذاکرات کی میز پر لانے سے پہلے اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ جو شرائط ہم رکھیں وہ ماننے کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مضبوط ترین اعصاب رکھنے والے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے مقابلے میں جناب عمران خان ہے، عمران خان جو کہ اپنے قریبی دوستوں کو یہ بات بڑے واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ آخری 10 اوور کا کھیل اب باقی ہے، اور آپ نے ڈٹے رہنا ہے، اور آخری 14 سے 15 دنوں کے اندر آپ کو حالات مکمل طور پر بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر عمران خان جو کہ اپنے تمام تر کھلاڑیوں کو ان کی پوزیشن کے مطابق مختلف جگہ کھلا رہے ہیں، اور یہی ایک سیاستدان کا کردار، یہی ایک سپورٹس مین کا کردار ہوتا ہے، یہی ایک کپتان کا کردار ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ فواد چودھری صاحب کے بیان کے اوپر ناراض نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بطور ترجمان پی ٹی آئی سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے توڑ پھوڑ کے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ واقعات شرمناک تھے اور کوئی رعایت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ اس سے پہلے عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس تمام تر معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے، میں بھی تحقیقات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہے وہ ناراض ہوئے، لیکن یہ بہرحال پارٹی پالیسی ہے۔ کوئی کھلاڑی عمران خان کا فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلتا ہے تو کوئی پچھلے قدم کے اوپر کھیلتا ہے، کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے تو کوئی آگے بڑھ کر چوکا لگاتا ہے، یہ کپتان کی پالیسی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں جو ہیں وہ آگے کی جانب جو ہیں وہ چلا کرتی ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور پھر اس بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو مذاکرات کی کھڑکی ہے وہ کھل سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر جانے کی یہ آفر جو ہے وہ کیوں کی گئی؟ جو پلڑے ترازو کے دونوں برابر کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے ایک ٹریپ ہے، کیونکہ آج خواجہ آصف نے ایک بات جو ہے وہ تسلیم کر لی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اعتزاز احسن کا ایک بیان، انہوں نے کہا کہ جہاں ایک چڑی پر نہیں مار سکتی وہاں کیسے لوگ داخل ہو گئے، آئی جی پنجاب کو پکڑنا چاہیے کہ لبرٹی سے کور کمانڈر ہاؤس تک رکاوٹیں کہاں تھیں، اس سارے معاملے کی جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے۔ کمل شوزیب صاحبہ نے ایک ویڈیو شیئر کی شیرجار افریدی صاحب کے بچوں کی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے نامعلوم افراد ہمارے بیڈ روم میں گھسے اور میرے والد اور والدہ جو کہ غیر سیاسی ہیں ان کو گھسیٹ کر لے گئے۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب کا یہ بڑا اعتراف کہ نواز شریف کو عمران خان یا عدلیہ نے نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھجوایا تھا۔ پھر جب اینکر نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو کورٹ آرڈر تھا، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ آرڈر بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے ہی کروایا تھا۔ یعنی آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کورٹ آرڈر کہاں سے آیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے آیا تھا ایک آرڈر، اور دوسرا آرڈر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا تھا۔ اور پہلے یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نواز شریف جھوٹے ہیں، وہ بالکل کسی قسم کی کوئی انہیں بیماری نہیں تھی، کوئی ان کے پلیٹلیٹس نہیں گر رہے تھے۔ عمران خان اس سے پہلے جو بات کر چکے کہ میں نے نہیں بھجوایا، یہ بات کر چکے کہ عدلیہ نے بھجوایا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا، آج یہ بات اللہ تعالیٰ کے کرم سے ثابت ہوگی۔ درست خواجہ آصف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا
کہ عمران خان نے نہیں بھجوایا، اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا۔ جب اینکر نے پوچھا کہ عدلیہ نے بھجوایا تو انہوں نے کہا جناب عدلیہ سے جو کورٹ آرڈر دلوایا گیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کے ذریعے دلوایا گیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کو دی گئی اس آفر کا کیا مقصد ہے، تاکہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ دیکھیں جناب عمران خان بھی مشکل حالات میں ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، لیکن انہوں نے اس آفر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔